अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम है अफरासियाब अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं नवीद नकवी साहब, जनाब सीनियर सहाफ़ी हैं। इसके अलावा आज जो मामला हुआ है साइफर केस के हवाले से, इंट्रा कोर्ट अपील जो पीटीआई ने दायर की थी, उसके फैसले के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू में कॉल पर मौजूद होंगे अख्तर सिद्दीकी, सीनियर सहाफ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। नाजरीन, आज जो इंट्रा कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की तरफ से थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इस्तदा की गई थी कि उनके जेल ट्रायल और खुसूसी अदालत को साइफर केस में ख़त्म किया जाए, तो उसका फ़ैसला अदालत ने सुना दिया है। उस फैसले में अदालत ने कहा है कि जो उनकी स्पेशल अदालत है, स्पेशल कोर्ट है, उसको तो आईनी करार दिया गया है, लेकिन जो जेल ट्रायल हो रहा था जिसको ना मीडिया कवर कर सकता था ना आम आदमी सुन सकता था, उसको गैर आईनी करार दिया गया है और उसको ख़त्म करने का कहा गया है। अब ये केस ओपन कोर्ट में सुना जाएगा या इस केस में मजीद आगे क्या होगा, और इसी केस में जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों पर जो फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, इसी हवाले से हम जानेंगे। अख्तर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अख्तर सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा क्या फैसला आया है? बहुत शुक्रिया। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, और साइफर केस में जो इन कैमरा ट्रायल होने जा रहा था, जो इसमें एक लिहाज से जेल में इस अंदाज से जिसके बारे में आप तफसीलात भी बता चुके हैं, उसके हवाले से एक नोटिफिकेशन जो हुकूमत ने जारी कर रखा था, उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया है और ये कहा है कि अगर कोई ऐसे खसूसी हालात हो और कोई मजबूरी बन जाए, कोई ऐसा मामला नजर आ रहा हो कि जब जेल ट्रायल जरूरी हो जाए, तो तब आईनी और कानूनी तौर पे ऐसा किया जा सकता है। मगर इस केस में इस तरह की कोई पोजीशन लेना, इस तरह का कोई काम करना, वो गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरी तीसरी मर्तबा इस जो जेल ट्रायल था उसमें उन्होंने बाकायदा जो है हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा था, और जो एक रोज पहले की समाअत थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम एक दिन के लिए हुक्म इम्तना में हम इसको एक्सटेंशन दे रहे हैं। और आज धुआंधार समाअत रही है और उसमें उन्होंने जो है जो खसूसी जज जो बैठ रहे थे उनके हवाले से अदालत ने बड़े ही अहम आईनी और कानूनी नुकात उठाए, और उन्होंने एक तरफ जो है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से भी जो है पूछते रहे हैं, दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा जो चेयरमैन पीटीआई की जानब से पेश हुए थे उनसे भी काफी सारे सवालात किए, उनसे मालूमात ली कि जज कैसे इसका ट्रायल करेगा, सूरत हाल क्या होगी, उसको कितना इख्तियार है, कैसे वो जो है वो सजा को लागू कर सकेगा, और जो ट्रायल कोर्ट होती है उसको क्या ये उस ट्रायल कोर्ट के मीनिंग्स पे पूरी उतरती है ये खुसूसी अदालत या नहीं। इस हवाले से काफी लंबी चौड़ी बहस हुई, और फिर इस बहस के बाद जो है वो फैसला महफूज किया गया था। फिर शाम 5 बजे ये फैसला जो है वो जारी किया गया, और वही हुआ कि जो अदालत का ज़हन बन रहा था, अदालत शुरू से ये चूंकि कह रही थी कि इस तरह का ट्रायल जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। इस हवाले से सिद्दीकी साहब ये बताइएगा, ये ट्रायल गैर आईनी हो चुका है, तो इसी ट्रायल में इमरान खान पर फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है पहले, क्या ये फैसला आने के बाद वो फर्द जुर्म भी खत्म हो जाती है और दोबारा से जो अब समाअत होगी ओपन कोर्ट में होगी जैसे भी होगी, क्या वो समाअत दोबारा से शुरू से होगी या जहां तक हो चुकी है यहीं से आगे कंटिन्यू होगी? जहां तक मेरे इसमें इनके फैसले को समझने की बात है, तो इन्होंने इस फैसले में कहा है कि इसका इतलाक माजी पे नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्द जुर्म आयद हो गई, जो कुछ हो चुका बस वो हो चुका, अब उसके बाद वहां से मामला आगे कंटिन्यू किया जाएगा जब भी ये कोई समाअत ओपन कोर्ट के हिसाब। लेकिन सिद्दीकी साहब ये फिर सिद्दीकी साहब रुकिएगा, फिर ये रिलीफ कैसे हुआ? रिलीफ कैसे हुआ फिर आपके? रिलीफ इस हद तक हुआ है कि एक तो उन्होंने जो इन कैमरा हो रहा था ना, जो खुफिया तौर पे हो रहा था, जो सीक्रेट हिसाब से हो रहा था, जिसमें किसी सहाफी को जाने की इजाजत नहीं थी, कोई आम लोग उस प्रोसीडिंग को सुन नहीं सकते थे, आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी हो रही थी, मालूमात तक रसाई लोगों की नहीं हो रही थी। उस हवाले से जो हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी हुआ था
اور یہ تاثر عام یہ اس سے یہ آ رہا تھا کہ شاید حکومت بالا ہی بالا عمران خان صاحب کو کوئی سزائے موت دینا چاہ رہی ہے یا کوئی سنگین قسم کی کوئی سزا دینا چاہ رہی ہے، اور اس لیے اس طرح کی خفیہ کر کے اور اندر کی پروسیڈنگ اپنی مرضی کی کر کے اور جج کے مطابق پھر فیصلہ سنوا دیتی۔ صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ آ گیا ہے اس کے بعد کیونکہ یہیں سے سماعت آگے کنٹینیو ہوگی، تو کیا عمران خان کو کسی کورٹ میں پیش کر کے وہاں پہ سماعت ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہے، یا پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میڈیا کو جو ہے وہ لے کے جایا جائے گا اڈیالہ جیل اور جیل کے اندر سے ہی میڈیا اس کو کور کرے گا اور وہیں پہ اس کی سماعت ہوگی؟ کیونکہ یہاں پہ مین پوائنٹ ان کا یہی تھا اس جیل ٹرائل کا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو جو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتے، ان کو کورٹ تک لے کے آنا اور کورٹ سے واپس لے کے جانا جو ہے وہ ہماری سیکورٹی جو ادارے ہیں وہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس طرح سے پوری نہیں کر سکیں گے۔ کہ جب یہ نواز شریف کا آپ کو یاد ہوگا جب ٹرائل ہو رہا تھا تو خصوصی عدالت میں وہ لے جایا جاتا تھا تو وہاں پہ سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات ہوتے تھے، اور وہ چونکہ جوڈیشل کمپلیکس میں معاملات تھے تو انہیں آسانی تھی اور وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے۔ یا میں تو یہ جو سارا پس منظر اس کی تصویر کا ایک دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی یہ معاملہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کا، جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں، جسٹ وہ ٹائم گیننگ ہے، یعنی ٹائم گین کیا جا رہا ہے، اور وہ حکومت اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک پیج پہ کھڑے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح الیکشن تک ہم اس کو طول دے کے معاملات کو اس طریقے سے سنبھالیں اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، ان کے گھر کو جو ہے وہ سب جیل قرار دے کر یہ سارا معاملہ کیا جائے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جوڈیشل کمپلیکس میں خصوصی جج کو وہاں بٹھا کر یہ پروسیڈنگ کی جائے گی، اور پھر ہر کسی بہت شکریہ صدیقی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جو ہے وہ آگاہ کیا آج کے فیصلے کے حوالے سے، اور اس میں آپ نے ایک نقطہ نظر بھی شامل کیا کہ اس جو جتنا بھی پروسیس ہو رہا ہے عدالت کا یہ صرف ٹائم گیننگ ہے، اور ٹائم گیننگ کے ساتھ یہ ان کے گھر کو جو ہے وہ سب جیل قرار دے کر یہ سارا معاملہ کیا جائے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جوڈیشل کمپلیکس میں خصوصی جج کو وہاں بٹھا کر یہ پروسیڈنگ کی جائے گی، اور پھر ہر کسی بہت شکریہ صدیقی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جو ہے وہ آگاہ کیا آج کے فیصلے کے حوالے سے، اور اس میں آپ نے ایک نقطہ نظر بھی شامل کیا کہ اس جو جتنا بھی پروسیس ہو رہا ہے عدالت کا یہ صرف ٹائم گیننگ ہے، اور ٹائم گیننگ کے ساتھ یہ واقعی ہی ایک تاثر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ ٹائم گین کر رہے ہیں، اور عنقریب جب بالکل یہ الیکشن سر پر ہوں گے اس وقت عمران خان کو یہ کنوکٹ کر دیں گے، اور پھر عمران خان اپنی اپیلوں میں الجھ جائے گا اور اسی دوران یہ الیکشن بھی کروا لیں گے اور یہ معاملہ اس طرح نپٹ جائے گا۔ اختر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ آج جو دوسرا معاملہ ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ آج ملاقات کی ہے نواز شریف اور ان کے ساتھ ملاقات کی جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے۔ اس ملاقات میں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام، ان دونوں نے اتحاد کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پر ضرورت پڑے گی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے، اور جہاں پر ضرورت پڑے گی ہم اتحادی بن کر بھی الیکشن میں سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے ایک بیان دیا تھا کہ جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کو اپنی سٹرگل اب ضائع نہیں کرنی چاہیے اور ان کو اب آرام کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے وہ پہلے بھی بیان دے چکے ہیں کہ اب یہ جو سیاست ہے اس کی جو باغ دوڑ ہے وہ نوجوان نسل کے ہاتھوں میں آ جانی چاہیے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، میرے ساتھ نوید نقوی صاحب موجود ہیں۔ نوید نقوی صاحب یہ بتائیے گا کیا بظاہر نہیں لگتا کہ جو نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام ہیں انہوں نے اتحاد کا جہاں تک خود کے اتحاد کا اعلان کیا وہیں پہ انہوں نے بلاول بھٹو کے بیان کا بڑا نارمل سا رد عمل دیا اور بڑا بچوں جیسا اس کو لیا ہے کہ یہ بچہ ہے ہمارا، جو بھی بات کرتا ہے ٹھیک ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مزید پی ڈی ایم کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کی اتحاد قائم رہے؟ دیکھیے عورت صاحب، سیاست جو ہے بڑا ایک بے رحم کھیل ہے، اس میں کوئی فیصلہ حتمی نہیں ہوتا، یعنی آپ کا آج کا حریف کل کا حلیف بن سکتا ہے، حلیف حریف میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ابھی ایک تازہ جو اپڈیٹ آ رہی تھی کہ ایم کیو ایم کے چند جو سیاستدان ہیں، چند جو اس کے لائل لوگ ہیں وہ ابھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے جہاں پہ نون لیگ نے اسٹرانگ ہولڈ ہے پیپلز پارٹی کا، کراچی سندھ کے اندر نون لیگ پہنچی ہے، اور نون لیگ نے وہاں پہنچ کے جو پیپلز پارٹی کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے اس میں اتحاد کیا ایم کیو ایم کے ساتھ۔ ایم کیو ایم آپ سندھ کی سیاست کے اندر ان کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے،
وہاں پہ نون لیگ نے جا کے جو ہے کہ ڈیرے ڈالے ہیں. اسی طرح اس کو رپلائی کیا ہے آپ کے ایک عرصے سے بلاول جو تھے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا اسٹیبلشمنٹ سے تقاضا کرتے چلے آ رہے تھے. تو آج انہوں نے بلکہ ایک بیان کا جواب جو نون لیگ کی طرف سے آیا وہ بیان ایک ہفتہ قبل دیا بلاول نے, اور اس کا نشانہ بنایا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ جو سیاست میں ایک زبردست پلیئر کے طور پہ آئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی پوری آشیرواد کے ساتھ آئے ہیں. چونکہ آپ نے دیکھا کہ جس انداز میں فیصلے ہوتے چلے آئے اور جس انداز میں ان کے لیے ملک میں ایک پلینگ فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ انہیں دیا گیا, تو اس سے آپ سامنے نظر آ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کے پاس ہے. اور پھر دوسری پارٹی جو پیپلز پارٹی ہے وہ شکوہ کرتی چلی آئی, اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام نے بھی شکوہ کیا تھا. ایسے ہی ہے, جمعیت علماء اسلام نے شکوہ کیا, لیکن اس میں آپ کو یاد کرواؤں, اگر ماضی میں تھوڑا سا آپ جائیں تو جب نو کانفیڈنس موشن آئی تھی اس سے کافی عرصہ پہلے پی ڈی ایم اتحاد بن چکا تھا. پھر بیچ میں کچھ ایسا وقت آیا تھا جب پیپلز پارٹی نے خود کو پی ڈی ایم اتحاد سے الگ کر لیا تھا, باقاعدہ اعلان کر دیا تھا. لیکن جیسے ہی نو کانفیڈنس موشن ریڈی ہوئی یہ پھر سے اس اتحاد میں آ گئی, اور زرداری صاحب نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے شہباز شریف کو جو ہے وہ اس کے بعد جتنا بیڈ نیم دیا گیا وہ ذمہ داری نون لیگ نے لی ہے. یعنی ڈرائیونگ سیٹ جو تھی نون لیگ کے پاس تھی, اکانومی کا برا ہونا, اکانومی کے سارے جو معاملات تھے اس کا بلیم بھی نون لیگ پہ آیا ہے. آپ کے جو مزے لوٹے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے بھی لوٹے ہیں, دیگر پی ڈی ایم کی جماعتوں میں لوٹے ہیں, لیکن جو مین جو نقصان تھا وہ نون لیگ نے اٹھایا. پھر نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے تقاضا کیا کہ اب دیکھیں نون لیگ ہی نقصان اٹھا رہی ہے, پروجیکٹ جو آپ نے شروع کیا تھا عمران خان کا وکٹمائز بھی نون لیگ کو کیا گیا. تو انہوں نے تقاضا کیا کہ اس پروجیکٹ کو آپ لپیٹیں. اب اسٹیبلشمنٹ اس پروجیکٹ کو لپیٹا اور پوری طرح سے ایک سٹیٹس کو بنا کے ایک پوری لیول پلینگ فیلڈ بنا کے نون لیگ کو دی ہے. اور اب یہاں پہ جو پوری طرح سے میں سمجھ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سارے پلیئرز کو ایک اوپن فیلڈ دینا چاہتی ہے, جو ہمیں اب نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ پھر ایک دفعہ جو ہے وہ اپنے پرافٹ کی طرف جا رہی ہے اور وہ پھر گین کرے گی. وہ اس طرح سے کہ پہلے پی ڈی ایم بنی, پھر بیچ میں سے حالات خراب ہوئے, پیپلز پارٹی نے خود کو الگ کر لیا, پھر اب دوبارہ سے پی ڈی ایم نے حکومت سنبھالی, پیپل پارٹی نے جوائن کر لیا, حکومت ختم ہوئی, اب پیپل پارٹی نے خود کو پھر سے الگ کر لیا. لیکن پیپلز پارٹی تنقید کر رہی ہے, لیکن بات ٹھیک ہے. اب جو فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف کا جو بیہیویئر ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان آیا, اس سے واضح لگتا ہے کہ انہوں نے پیپل پارٹی کے لیے اپنے دروازے ابھی تک بند کر دیے ہوئے ہیں. بند کر دیے سر, تلخی کا جواب تلخی سے نہیں دے رہے. سر بند کر دیے. تلخی کا جواب رانا ثناء اللہ نے بھی دے دیا ہے, اور آج مولانا فضل الرحمان نے بھی ملاقات کر کے جواب دے دیا ہے. انہوں نے اطاعت کرنا جواب ہے, مطلب ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ. ہاں, اسے کہہ دینا کہ یار یہ بچگانہ سیاست ہے, اور بلاول کا جو بیان تھا کیا ان کے باپ کے لیے نہیں تھا, یہ مولانا صاحب نے بات کی. اور مولانا صاحب پھر دیکھیں, مولانا صاحب نے بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے سخت زبان بھی اختیار کی. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارا حق ہمیں نہیں دیا جا رہا, لیکن کچھ دن پہلے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہتی ہے اکانومی کو, اور نہیں ٹھیک. آج پھر جب انہوں نے اطاعت کیا تو اس سے اوور آل سینیریو کلیئر ہو گیا کہ نون لیگ کے ساتھ پی ڈی ایم جو ہے, پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور کچھ جماعتوں کو بھی بلائیں گے, جے یو آئی کو تو لے آئے ہیں, اور جماعتوں کو بلائیں گے اور ان کے لیے ایک بہترین فیلڈ بنے گی. اور لگ ایسی رہا ہے کہ اگلی جو حکومت ہوگی وہ یہ پھر ایک دفعہ مل کر بنائے گے. وہ حکومت بھی نون لیگ کی نہیں ہوگی, ایسے لگ رہا ہے کہ وہ حکومت بھی پی ڈی ایم کی ہوگی. لیکن ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم سے پیپل پارٹی آؤٹ ہو, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ہو جائے. لیکن اس سب کا فیصلہ ابھی وقت نے کرنا ہے, اس کو وقت پر ہی چھوڑتے ہیں, اور مزید نئے جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.